बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमें आज इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है इम्तियाज गुल साहब ने, तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेंडोरा लीक्स कहें, पेंडोरा पेपर्स कहें, ये खैर पेंडोरा बॉक्स ही है। द पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू ऑफ ग्रीक mythology और नॉट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ग्रीक mythology, उनके लिए तो ये सर शायद थोड़ा सा वो हैरान भी होंगे ये क्या है। लेकिन पेंडोरा बॉक्स जब ओपन हुआ तो उसमें से सारे इविल्स, जितनी भी बुराइयां थी, वो दुनिया में फैल गई और आखिर में चीज बचती है होप। सर, ऐसे ही ग्रीक mythology अगर पढ़ी हो किसी ने तो द पीपल नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो सर, उम्मीद अब थोड़ी सी दी गई है कौम को, और वो उम्मीद ये है कि 700 लोगों की लिस्ट जारी होती है तो उसके बाद एक कमेटी, जिस तरह कहा गया कि कमेटी तश्कील, एक सेल खुसूसी तौर पे बनाया गया है। और सेल की खुसूसियात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें होगा क्या कि जिन्होंने ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की और टैक्स दिया, उन्हें क्लियर करा दिया जाएगा। टैक्स चोरों के केसेस एफबीआर और दीगर मुतल्लिका अदारों को भिजवाए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केसेस एफआईए के सुपुर्द किए जाएंगे। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और मुंतखब नुमाइंदों से मुतल्लिक केसेस नैब देखेगी। पेंडोरा लीक्स में जिसका नाम शामिल है वो खुद अपने आप को क्लियर कराए, ये कहा गया है, यानी दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। अच्छा सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। अ, क्या मुमकिन हो पाएगा कि आप इंसाफ जो है वो ठीक तरह कर सकें? क्योंकि सर, पनामा लीक्स के अंदर भी बड़े बड़े जो पावर कॉरिडोर्स थे उनके नाम आए, हुकूमत से चले गए, लेकिन बाकी 400 लोग जो थे, 300 350, चले जितने भी थे, सर उनका क्या बना? हमारा तो मसला ही सबसे बड़ा ये है। हम रिलाई करते हैं दूसरों की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, और फिर डू यू थिंक कि ये इंसाफ हो पाएगा 700 लोगों का? देखिए, इंसाफ तो इरफान बड़ी मुश्किल सी इस्तिलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसे दौर में जहाँ पे पैसा बोलता है, चाहे वो हम्म। पाकिस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे ब्रितानिया है, हर जगह पे जो भी बाअसर लोग होते हैं उस मुआशरे के, वो किसी न किसी तरीके से बच बचा के निकल जाते हैं। आप देखें ना, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ। कौन से किस-किस किस्म के स्कैंडल उसके सामने नहीं आए, और सिवाय है कि उसके वकील को जुर्माना हो गया या उसके 1, 2, 3 लोग थे वो मुस्ताफ़ी होके चले गए। ट्रंप को तो कुछ नहीं हुआ। लिहाज़ा ये कहना कि लोग इंसाफ़ हो सकेगा मुश्किल बात है। अलबत्ता इस ये तमाम तर जो प्रोसेस है पेंडोराज़ बॉक्स या पनामा लीक्स, इस लिहाज़ से अच्छा है कि इसके ज़रिए पता चल जाता है कि किसके कितने असासे किस मुल्क में पड़े हुए हैं। अब तक उन पे एक पर्दा पड़ा हुआ था, तो अच्छी बात है। अलबत्ता जो काम है पाकिस्तान जैसी रियासत का, वो यही है जो कि मेरा ख़्याल है टर्म्स ऑफ रेफ़रेंस में बताया गया है कि उनसे पूछा जाएगा वो तमाम लोगों से कि आपके असासे आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए। और फिर वो एक मनी ट्रेल पे भी बात जाएगी। मतलब लोग मनी ट्रेल की बात सुनते हैं, उस पे थोड़ा-सा झिझक जाते हैं। आपको पता है मनी ट्रेल नवाज़ शरीफ साहब मुश्किल की है। तलाश की जाती रही है। इसहाक डार साहब से भी पूछा जाता रहा है कि आपके वो जो टीटी शहबाज शरीफ साहब की मनी ट्रेल। तो बुनियादी तौर पे जिस किसी ने भी अगर बाकायदा स्टेट बैंक के ज़रिए यहाँ से पैसे भेज के ऑफशोर कंपनी कायम की है, अपने पैसे भेजे हैं, तो मेरा ख़्याल है वो तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन असल मसला उन लोगों का होगा जिन्होंने पिछली 2-3 एमनेस्टी स्कीम्स भी ली थी। शाहिद खाकान अब्बासी के ज़माने में एक स्कीम आई, फिर इमरान खान साहब के ज़माने में भी कुछ अरसा पहले एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया। और ये वो मौका होता है अ, उन लोगों के लिए अपनी जायदाद, अपने असासे डिक्लेयर करने का, जिन्होंने मुल्क के दूसरे मुल्कों में अपने असासे पार्क किए होते हैं, वहाँ पे बिज़नेसेस कर रहे होते हैं। अब जिन्होंने अगर नहीं किया है, डिक्लेरेशन नहीं की है, और अभी भी स्पेन में आपको पता है चौधरी परवेज़ इलाही और इनकी बड़ी जायदादें हैं स्पेन में, पता नहीं पनामा लीक्स में वो कैसे नहीं आई। अ, और बड़े ऐसे हमारे रहनुमा हैं, जिन्होंने माशाल्लाह यहाँ बड़ी इज़्ज़त से हलाल की कमाई है, वो फिर जाके उन्होंने बाहर इन्वेस्ट की हुई है। तो वो लोगों को उनको मसला साम करना होगा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन अच्छा, के सामने और इनकम टैक्स के लिए उन्होंने ये डिक्लेयर की या नहीं की। अब ये जो तरीन साहब ने तो सर कह दिया, खैर उनकी भी आई थी, रिएक्शन उनका भी आ गया। मुन्ना सलाही साहब की फैमिली का भी रिएक्शन आ गया।
اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فیصل واڈا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے رابطہ نہیں کیا, جواب نہیں ہے. علیم خان صاحب کا بھی ریئیکشن آ گیا, سب کچھ ڈکلیئر سب نے کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منی ٹریل کا, کہ یہ پیسے کیسے باہر گئے, طریقہ کار کیا تھا. سر یہ ایف بی آر کو تو کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نوٹسز جاری کر سکتے ہیں کس نے کیا کس نے نہیں کیا, تو یہ تو کچھ گھنٹوں کی بات ہے. اگر حکومت اتنی سنجیدہ ہو تو کر سکتی ہے, فوری طور پہ کر سکتی ہے. دیکھیے آئیڈیلی یس, لیکن آپ جب ایف بی آر کا نام لیتے ہیں تو آپ تو فرض یہ کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی ایماندار اور ایفیشینٹ ادارہ ہے, جو کہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے تو 80-90% لوگ جو ہے اس کے اہلکار حکام وہ تو خود ٹیکس کنسلٹنٹس کا کام کرتے ہیں, مختلف بزنس ہاؤسز کو اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں. یہ بتانے آپ نے بچنا کیسے ہے, اور پہلے یہ خود ہی ان کے خلاف ٹیکس انوائسز نکالتے ہیں, پھر ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے آپ 10% جمع کرا دیں, 5% ہمیں دے دیں, باقی 85% جو ہے آپ کا معاف ہو جائے گا. تو وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی ایک انتہائی کرپشن کا گڑھ ہے, بالکل ایسے ہی جیسے جو تاثر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بارے میں پیدا ہوا ہے کہ وہاں اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان مقدموں کو, ان ریفرنسز کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے, جو سیاسی شخصیات یا بزنس مین کے خلاف بنائے گئے ہوتے ہیں. تو آئیڈیلی برطانیہ جیسے ملک میں میرے خیال اتنا آسان نہیں ہوگا کسی پہ ہاتھ ڈالنا, کیونکہ وہاں بھی ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ 10 سال سے پرانی کوئی چیز آپ نہیں چھیڑ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ پھر اگر کسی نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے. یعنی آف شور کمپنی رکھنا کوئی جرم تو نہیں ہے. یعنی برطانیہ جیسے ملک میں, امریکہ جیسے ملک میں ان ملکوں نے خود یہ سہولت فراہم کی ہوئی ہے کہ آپ یہاں آ کے کمپنی بنائیں, لندن میں فلیٹ خریدیں اور اس کو رجسٹر کروا لیں آپ برٹش ورجن آئلینڈ میں, اور دوسری جتنی یہ آف شور کمپنی ہیں, آف شور علاقے ہیں. تو یہ تو دنیا بھر میں ایک بڑا ماشاء اللہ اس کاروبار ہے جو ہوتا رہا ہے. سر امپورٹنٹ نام سامنے ہے, شریف فیملی کا بھی سر علی ڈار صاحب کا نام سامنے آیا. کل ایک خبر بھی چلتی رہی جنید صدر کے حوالے سے, خیر وہ فیک نیوز تھی, لیکن سر جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کلپ شیئر کیا ہے پی ٹی وی کا, اس کلپ کے اندر باقاعدہ جوید اقبال غالباً وہ نیوز کاسٹر ہیں, اینکر ہیں, ہمارے پرانے کولیگ ہیں, دنیا ٹی وی کی پہلی آواز تھی, جیو سے وہ آئے تھے, تو انہوں نے کہا ان کی آواز میں نے خود سنا اس کلپ کے اندر کہ جنید صدر کی بھی بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ سر, ایک تو فیک نیوز ہمارے ساتھ چمڑی ہوئی ہے, اور فوری طور پہ ہم نے دیکھا کہ مریم بیوی جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئی, اور اگر وہ نہ آتی تو شاید یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ڈکلیئر کرنا کوئی عام بندہ ہو تو سر شاید مشکل ہو جائے, لیکن خاص بندوں کو تو بخشنا مشکل نہیں ہوگا. بہت آسان ہے کہ جناب ان سے پوچھا جائے کہ پیسہ کہاں سے آیا, ٹریل دیے جائے, تو فیوچر جو پولیٹیشین ان میکنگ ہے اس پہ فرق پڑ سکتا تھا. ظاہر ہے فرق تو پڑ سکتا تھا, اور فرق ضرور پڑے گا, اور ان کو بھی شاید انہی معاملات کا, سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا سامنا حسن اور حسین کو کرنا پڑا تھا. یعنی جب یہ لندن کے فلیٹس ان کے نام منتقل ہوئے تو ان کی تو 14-15 سال عمر تھی. تو یہی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں جج صاحب نے ان کے وکیل سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں, وکیل سے بلکہ یہ سوال انہوں نے کیا کہ یہ بتائیں آپ کی پہلی نوکری یا پہلی کمائی بطور وکیل کس وقت ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ 25 سال کی عمر میں. تو انہوں نے کہا کہ ان میں پھر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے حسن حسین کی کہ انہوں نے 15-16 سال کی عمر میں اتنی بڑی جائیداد خرید لی. تو جنید سے بھی یقیناً یہ پوچھا جائے گا اگر وہ سیاست میں آ جاتا ہے. ماشاءاللہ اچھا خوبصورت جوان ہے آپ کی طرح, لیکن آیا وہ ان سوالات سے بچ سکے گا؟ یہ بہت مشکل ہے, اور ظاہر ہے اس کو جواب نہیں دینے, جواب اس کے گھرانے کو دینے ہوں گے, جو بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی اثاثے نہیں ہیں. تو یہ بہرحال دے ہیو ٹو فیس دا میوزک ایٹ سم سٹیج, اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی سیاست میں آنا ہے. سر ایک احساس محرومی تو پیدا, میں تو جب بھی کسی سے بھی بات کروں تو جنید صدر کی وارڈروب بھی دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, نت نئے فیشن اور پھر شادی اور جس طرح لانچ کیا گیا تھا. خیر سر ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ڈریل نہ ہو جائیں, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, یہ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کوشش کی گئی تھی ایک ٹی وی چینل نے, ہم نے دیکھا کہ بعد میں اس چیز کا ذکر بھی کیا گیا
ایک کیمپین ان میکنگ تھی کہیں نہ کہیں کہ دو زمان پاک کے حوالے سے 2 پراپرٹیز موجود ہیں اور اس کو استعمال کیا جا سکے، ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جا سکے. اور سر کریکٹرز وہی ہیں، اب سار عالم صاحب ہوں، وریدہ فاروقی ہو یا باقی لوگ ہوں، انہوں نے کہا کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چور کی داڑھی میں کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں ہے. حالانکہ سر وہ پراپرٹیز میری اپنی دیکھی ہوئی ہیں، لاہور سے میرا تعلق ہے، تو وہ تو سر کافی ڈسٹینس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا؟ دیکھیے عمران خان جس امتحان سے گزرا ہے اور جس طرح ان کی جو منی ٹریل اپنی جائیداد کے حوالے سے اور لندن فلیٹ کے حوالے سے اس نے پیش کی اور سپریم کورٹ میں بالکل اس کو ایک کلین چٹ مل گئی، تو اس کے بعد انتہائی کوئی میں سمجھتا ہوں بے غیرت بے حس انسان ہوگا اگر اتنے بلند بانگ دعوے کرنے کے باوجود اس کی کوئی ایسی چھپی چھپائی چیز کوئی نکل آئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ ان کی بڑی خوش فہمی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے ابھی اس میں سے کچھ نکلے گا. کوئی اتنا میرا خیال ہے بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے. کچھ نہیں نکلے گا سر، کچھ نہیں نکلے گا. یہ جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنے مرضی ٹرول چلا لے، کچھ نہیں نکلے گا. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ سر منی ٹریل کا ہے. نواز شریف صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ میرے والد صاحب نے یہ کیا، میں نے ایسے کر دیا. اور پھر تو سر یہ قوم دیکھ رہی ہے، بہت قریب سے دیکھ رہی ہے. یہ لوگ تو سر اپنے بیانات کو اور اپنے وقت کے حساب سے بیانات کو اتنا بدلتے ہیں. کہ فیوچر کیا ہے سر؟ کیونکہ گورنمنٹ تو خیر جا رہی ہے ان کے پیچھے، سب کے پیچھے جائے گی. اور یہ ٹرولز جو چل رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. فیوچر سر کیا ہے؟ صرف یہ ایک اور پوری قوم کو، میڈیا کو ایک چیز مل گئی ہے جس کے اوپر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا بیانات کی شکل میں، دوسری طرف سے ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. سر کیا ہوگا؟ دیکھیے ٹرولنگ تو ہوتی رہے گی، لیکن ٹرک کی بتی یہ ضرور ہے. اس میں صرف اکیلا ایک وزیر اعظم یا ایک وزیر داخلہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. جو بیوروکریٹک مشینری ہے یہ کام اس کا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ مشینری کسی اور کی غلام ہو ذہنی طور پہ، کسی اور کو انڈیٹڈ ہو، یعنی گزشتہ 10-15 برسوں میں جو جماعتیں برسر اقتدار رہی ہیں ان کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے ہر شعبے میں. اس وجہ سے ابھی تک جو رجحان رہا ہے، پیٹرن جو بنا رہا ہے وہ یہ کہ آپ بیوروکریٹ پہ بیوروکریٹ تبدیل کرتے جاتے ہیں لیکن نتیجہ سامنے نہیں آتا. نتیجہ اس لیے سامنے نہیں آتا کہ ان لوگوں کی پرانی وابستگیاں ہیں، وفاداریاں ہیں. کیونکہ جب کوئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو پھر تو بہت کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنی نوازشیں، رعایتیں، مراعات وہ بانٹتے رہتے ہیں. اور یہی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کنسٹیٹوئنسی بڑھاتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنی کنسٹیٹوئنسی اتنی بنائی ہوئی ہے کہ ان پہ بہت بڑی افتاد بھی آ جاتی ہے، پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کس طرح یہ بیان لے کے عدالت پہنچ گئے تھے کہ جی میں نے ٹکٹ بک کروا لی ہے اور میری کل فلائٹ ہے، مجھے آپ بیل دے دیں. یعنی اتنی دیدہ دلیری کسی عدالت میں کبھی یہ ایسا ہوا ہے کہ آپ عدالت کو کہیں کہ جی کل میری فلائٹ ہے اور مجھے بیل چاہیے؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی گہری ان کی انویسٹمنٹ ہے عدلیہ میں، بیوروکریسی میں، بزنسز میں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. I have like out of nowhere question ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تو خیر بالکل گرا ہوا ہے، ٹائم وقت لگے گا جیسا آپ نے بھی کہا. سر یہ جو نظام عدل ہے، قانون کا جو نظام ہے، بھارت کا بہتر ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ شاہ رخ خان کے بیٹے کو انہوں نے پکڑا، گرفتار کیا اور پھر سب کچھ. حالانکہ اتنی بڑی سیلیبریٹی کا بیٹا ہو اور ایک کیس کے اندر معاملہ رفع دفع ہو سکتا تھا. اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو معاملہ رفع دفع ہو چکا ہوتا. جی بالکل. اس میں بہرحال میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی ابھی حالات اس قسم کے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح پکڑا جائے کھلم کھلا تو اتنی آسانی سے بچ نہیں سکے گا. یہاں اسلام آباد میں بھی ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ 2 بڑے ہاتھی اس میں انوالو تھے، تو اس کا نتیجہ سچ کچھ نہیں نکلا. یعنی لوگ جیلوں میں چلے گئے، ان کی پھر ضمانتیں بھی ہو گئیں. لیکن ظاہر ہے کہ بھارت میں وہ ایلیٹسٹ کلچر اس طرح کا نہیں ہے جو یہاں پہ ہے. یہاں جتنا بھی حکمران گھرانہ ہے یا گھرانے ہیں تو وہ خود کو بالا تر سمجھتے ہیں آئین سے، قانون سے. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے تھے کہ میں خادم اعلیٰ ہوں. یعنی ان سے کوئی پوچھے کہ کیا اسلام میں کوئی اعلیٰ اور کمتر خادم بھی ہوتا ہے؟ یعنی کسی نے وہ ان کو ایک ٹائٹل دے دی اور بعد میں مجھے بڑی خوشی ہے جب میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ٹویٹر کے ذریعے
تو پھر وہ تبدیل بھی ہو گیا. لیکن وہ مریم بھی تو کہتے تھے کہ ہم حکمران خاندان سے ہیں. تو سر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے تو کافی کچھ پکڑا گیا، لیکن دیکھیں اس کا بھی کوئی انجام نہیں ہوا ہے. یہ تو خیر عرفان وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں کا ہمارا پروسیکیوشن کا نظام جو ہے وہ پروسیکیوٹر جو بیچارے غریب ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں. یہ کرتے ہیں ایک ایک وکیل جو 20 کروڑ 30 کروڑ کی فیسیں لیتے ہیں، جبکہ پروسیکیوٹر کی تنخواہ جو ہوتی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ. یہ فرق ہے. تو ان کا بیہائنڈ دا سینز بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بظاہر تو چونچے لڑا رہے ہوتے ہیں دونوں وکیل، لیکن اصل مقابلہ جو ہے بلکہ مقابلہ نہیں ہوتا ہے، وہ میل ملاپ ہوتا ہے، گٹھ جوڑ ہوتا ہے، وہ عدالت سے باہر. وہ ایک کلچر ہمارے یہاں ہے سر، یہ جو چلتا رہتا ہے، تاریخیں بدلتی ہیں، فیصلے بدلتے ہیں، سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے. ویورز یہ شو تھا ہمارا آج کا. کمنٹس بھیجیے گا. اور پینڈورا پیپرز کی لسٹ 700 پاکستانیوں کی آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہے. اس میں بہت سارے نام ایسے بھی ہیں یقیناً جو آپ کے لیے بھی سرپرائز ہوگا، ہمارے لیے بھی ہوگا. لیکن جو مین جو پاور کوریڈورز ہیں وہ نام اب سامنے آ چکے ہیں. حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح انجام تک پہنچاتی ہے، کیا کارروائی کی جاتی ہے. یہ شو تھا. کمنٹس بھیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.